औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल आयत नंबर 38 हमने पढ़ी थी, उसी से दोबारा स्टार्ट करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं आयत नंबर 28 कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी, और नहीं है कोई जानदार जमीन में, वला ताइरी यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुम अमसालुकुम, यानी जमीन पर कोई जानदार और उसमें तमाम जानवर आ जाएंगे, तमाम हशातुल अर्ज भी आ जाएंगे और तमाम हर तरह के जानदार आ जाएंगे। और इसी तरह हवा में उड़ते उड़ने वाले परिंदे, यानी जितने भी जानदार हैं उनको अल्लाह ताला ने गोया ग्रुप्स में डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि वो परिंदे जो अपने परों के साथ, दो परों के साथ उड़ते हैं। बिजना हाई ही, इसको कोई ग्रामेटिकली फटाफट एनालिसिस करेगा? ये क्या था असल में? ये था जनाहानी, बी की वजह से वो बन गया जनाहैनी, और मुरक्कब इजाफी की वजह से बन गया ये हई, नून इजाफत की वजह से गिर गया है, इसलिए इसकी शक्ल ये बन गई है बिजना हई ही। ठीक है, तो वो अपने दोनों परों के साथ उड़ते हैं। इल्ला मगर उममुन, वो ग्रोह हैं, अमसालुकुम, तुम्हारी ही तरह की। कुरान करीम में एक और जगह भी आता है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, यानी जितने भी जमीन पर जानदार हैं, चलते फिरते हैं, उन सब का रिस्क जो है वो अल्लाह के जिम्मे है। सो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जितने भी जानदार हैं, चाहे वो परिंदे हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, या जिन्नात का ग्रोह है, जमीन पर जितने भी रहने वाले लोग ग्रोह हैं, जानदार हैं, वो उन सब का अल्लाह हमारे मा फर्रतना फिल किताबी मिन शैइन, हमने उनकी तकदीर में कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ी, यानी प्रॉपर प्लानिंग के साथ हर चीज मौजूद है। हर एक का रिस्क, जैसे भी मैंने आयत का रेफरेंस दिया आपको कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, यानी उसके रिस्क की क्या प्लानिंग है, कब किसने पैदा होना है, कब किसने फौत होना है, किस मछली के ने कितने अंडे देने हैं, कितने अंडों में से दोबारा से मछलियां निकलनी है, कितने अंडों को कोई और मछली खा जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटर्न। जब इन सब का लिखा हुआ है तो तुम्हारी ही तरह की ये है, यानी तुम्हारा भी लिखा हुआ है। तुम भी कब पैदा होगे, कब तुमने मर जाना है, कितना तुमने रिस्क खाना है, कहाँ कहाँ तुमने सफर करना है, कि क्या क्या तुमने सीखना है, पढ़ना है, बोलना है, क्या तुम्हारे अफाल होंगे, एवरीथिंग इज रिटन। तो हर चीज तकदीर के मुताबिक होती चली जा रही है। अब तकदीर को समझने में हमें ये चीज समझनी है कि तकदीर में कुछ चीजों में हम आजाद हैं और कुछ चीजों में हम आजाद नहीं हैं। ठीक, और यहाँ पर दोनों चीजें मुराद हैं, यानी जिसमें हम आजाद हैं, यानी बाय चॉइस जो हम इख्तियार करेंगे, अल्लाह ताला ने अपने इल्म की बुनियाद पर वो भी लिख रखा है, और जो अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर का हिस्सा वैसे मुकर्रर कर रखा है वो भी लिख रखा है। जब इस पूरे प्लान के तहत तुम जिंदगी गुजार चुकोगे तो फिर क्या होगा? सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, फिर वो सब के सब अपने रब की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे, सब अपने रब की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे। तो बात हो रही है जानवर और परिंदों की, तो क्या जानवर और परिंदे भी इकट्ठे किए जाएंगे? क्या उनका भी हिसाब किताब होगा? क्या वो भी उसी तरह मुकल्लफ हैं जैसा कि इंसान और जिन्नात हैं? तो बात यह है कि इन जिन्नो इंस जो हैं वो अपने अमाल के लिए, अफाल के लिए चॉइस के साथ और अपनी अपनी अकल और शऊर के मुताबिक मुकल्लफ है। ठीक है, यानी जितनी जिसको अकल शऊर मिली, जैसे इंसान को अल्लाह ताला ने बेहतरीन दिमाग दिया है ना, और फिर उसको चॉइस भी दी, तो इंसान उसी तरह मुकल्लफ है, उसी तरह उससे जवाब दिया, वो अल्लाह के सामने जवाब दे है। और इसी तरह जो लिमिटेशंस जिन्नात की हैं उसमें वो जवाब दे हैं, इसी तरह जो लिमिटेशंस जानदारों की हैं, जानवरों की हैं, परिंदों की हैं, वो उसमें अल्लाह के सामने जवाब दे। जैसे एक और जगह आता है ना, गालिबन वो है इज़ा शम्स कुव्विरत, ठीक है, तो उसमें आता है वह इज़ल वहूश हुशिरत, और जब तमाम जो जंगली जानवर हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, ये सब जब इकट्ठे किए जाएंगे तो होगा क्या? तो हदीस से हमें पता चलता है, जैसे मुस्नद अहमद की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बकरियों को आपस में लड़ते हुए देखा,
تو آپ نے فرمایا حضرت ابو ذر سے کہ جانتے ہو یہ کیوں لڑ رہی ہیں؟ جواب ملا کہ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ ان کے درمیان فیصلہ بھی کرے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ سیم جو روایت ہے اس میں ایک اور جگہ پر مسند احمد ہی میں دوبارہ اس کو جہاں لکھا گیا تو اس میں ایک اضافے کے ساتھ ابن جریر نے اس میں اضافے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اڑنے والے ہر پرندے کا علم بھی ہمارے سامنے بیان کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان جانوروں اور ان پرندوں کے بارے میں کہ یہ کس وجہ سے لڑ رہے ہیں یا کیا ان کی تقدیر ہے یا کیا ان کا فیصلہ کیا جائے گا، گویا ان کا فیصلہ ہوگا۔ مسند ہی کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے سینگ کی بکری قیامت کے دن سینگ والی بکری سے اپنا بدلہ لے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بدلے کی نوعیت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ جب تک کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ کی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ اس کو چکایا جائے گا۔ اب کیا جنت اور جہنم بھی ہے ان کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو اسی طریقے سے سکھایا ہے جس طریقے سے وہ اللہ نے اس کے لیے پلان کیا ہوا ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے جنت اور جہنم کا تو وہ تو ہے مکلف مخلوق کے لیے، انسانوں اور جنات کے لیے، کیونکہ انہیں شعور دیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک آخرت کی زندگی گزارنی ہے جو اصل زندگی ہے۔ باقی رہے یہ جانور، یہ جاندار، تو ان کو جتنا اللہ نے سکھایا، جیسے سورہ نحل میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرح وحی کی کہ تم اونچی چھتوں پر وہ بناؤ، اپنے چھتے بناؤ، اور جو اللہ نے جو راستے دیے ہیں ان میں جو سکھائے ہیں اس پر اڑو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو جتنا سکھایا ہے اس کے مطابق ہی ان کا بدلہ ہوگا۔ تو ہوگا یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا اور پھر ان کو مٹا دیا جائے گا، یعنی پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب ایسا کیوں ہے؟ ان کو ضرورت کیا تھی ان کو بدلہ دلوانے کی؟ تو ہر جاندار جو ہے، ہر جاندار جو تکلیف محسوس کرتا ہے اس کا بدلہ ہے۔ جیسے کسی نے پوچھا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا کسی پرندے کو کھانے پلانے کا ثواب ہوگا، کسی پیاسے جانور کو کھلانے پلانے کا ثواب ہوگا؟ تو اس پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مفہوم ہے حدیث کا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر جاندار جو ہے اس کے لیے اجر ہے، یعنی ہر جاندار جو تکلیف محسوس کرتا ہے اگر آپ اس کی تکلیف کو رفع کرتے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ جیسے ایک عورت کے بارے میں آتا تھا، بہت عبادت گزار تھی لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا اور وہ بھوکی مر گئی تھی تو اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا اس عورت کو۔ یہ غالباً بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک شخص یا ایک فاحشہ تھی عورت کے یہ دونوں طریقے سے روایت موجود ہے، تو اس نے ایک پیاسے کتے کو اپنی جراب میں پانی نکال کے کنویں میں سے اس کو پلایا تھا تو اس کی بخشش ہو گئی، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو جب ان یہ تکلیف محسوس کرتے ہیں یا یہ خوش ہوتے ہیں، ان کی تکلیف کو رفع کی جائے گی تو اس کا مطلب ہے یہ فیلنگ رکھتے ہیں۔ تو جس لیول کی یہ فیلنگ رکھتے ہیں اسی لیول کا ان سے حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی جس کو اللہ نے مکلف کیا ہے اتنا ہی اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو ان کے لیے اب یہ واللہ عالم کے اللہ تعالیٰ جنت میں جیسے پرندوں کا ذکر آتا ہے یا دوسرا، تو یہ دنیا والے پرندے ہوں گے یا کوئی اور ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ لیکن یہاں تک جہاں تک احادیث سے اور قرآن سے پتہ چلتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سے بھی اس لیول کا بدلہ لیا جائے گا اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جانور ہوتے ہیں، مثلا شیر ہے، شیر جب شکار کرتا ہے نا، ایک تو یہ کہ وہ شوقیہ شکار نہیں کرتا۔ جب شیر کا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا تو وہ شکار نہیں کرتا۔ آپ نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ شیر بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد ہرن بھی پھر رہے، اور وہ ہرن بھی مطمئن ہے اور شیر بھی آرام سے بیٹھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیر کا پیٹ بھرا ہوا اور اس نے شکار نہیں کرنا، یہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ اب اگر وہ پیٹ بھرے ہوئے پر خواہ مخواہ کسی کا شکار کرتا ہے تو وہ ظلم ہوگا۔ اول تو وہ کرتا نہیں لیکن کرے گا تو ظلم ہوگا۔
ٹھیک ہے، تو یہ گویا ان کو سکھایا گیا ہے کہ انہوں نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا، انہوں نے آپس میں کسی کو تکلیف نہیں دینی. ٹھیک، بات کلیئر ہوئی؟ جی میم. ٹھیک ہے، الحمدللہ. چلے آگے چلتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سمم بکمن، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، فی ظلمات، اندھیروں میں ہیں. کافر جو ہیں ان کی مثال اور بھی جگہ پر قرآن کریم میں اسی طرح دی گئی. ایک جگہ فرمایا گیا کہ یہ اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یعنی یہ تو اتنا بھی شعور نہیں رکھتے. جانور بھی اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے، وہ اس کی تسبیح کرتا ہے. یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے کفار جو ہیں. پھر اور جگہ پر بھی آتا، سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا کہ ان کو یہ کیسے ہیں، یہ بالکل ایسے چوپایوں کی طرح ہیں جن کو ان کا چرواہا پکارتا ہے تو وہ نہیں سنتے مگر یہ کہ صرف ایک پکار ان کے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی. یعنی یہ جانوروں کی طرح بن گئے، بالکل نہ بولتے ہیں، سنتے ہیں حق کی بات کو، اور نہ حق کا اقرار کرتے ہیں. سمم بکمن فی ظلمات. اللہ تعالیٰ سورہ نور میں بڑے خوبصورتی سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کفار ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ او کا ظلمات فی البحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. یعنی ان کے اندھیرے کیسے ہیں، ان کے اندھیرے ایسے ہیں جیسے سمندر کا اندھیرا ہوتا ہے. او کظلمات فی بحر، ٹھیک ہے، لجی یغشہ موج من فوقہ، یعنی ایک تو سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ہے، سمندر کا اپنا اندھیرا ہے، پھر اس کے اوپر موج ہے یعنی لہریں ہیں، پھر اس کے اوپر دوسری موج ہے، ان موجوں کے اوپر بادل ہیں، یعنی باہر بھی سورج کی کوئی روشنی نہیں ہے. اتنا گپ اندھیرا ہے کہ اذا اخرج یدہ، کہ جب کوئی وہ اپنا ہاتھ باہر نکالے، لم یکد یراہا، تو وہ اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا. یعنی اتنے اندھیروں میں یہ ہیں. یہ ان کا جو اندھا پن ہے، یہ جو ان کے اندھیرے ہیں، یہ طے بطے اندھیرے ہیں. طے بطے اندھیرے کیسے بنتے ہیں؟ کیسے بنتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا کہ باہر روشنی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اندھیرا ہے. اور ایک کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جو روشنی کے انٹرس کے راستے ہیں وہ بند کر دیتا ہے. ان کے اندھیرے ایسے ہیں. ان کا سب سے پہلا اندھیرا کیا ہے؟ تعصب کا. پھر اس کے اوپر حمیت، قبائلی حمیت ہے. پھر اس کے اوپر جاہلیت ہے، یعنی یہ علم کو پہچاننے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. پھر تکبر کا اندھیرا ہے، بڑائی کا احساس جو ہے اس کا اندھیرا ہے. ایک اندھیرا دوسرے اندھیرے کو دعوت دیتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے، اور پھر وہ اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ آنکھیں رکھنے کے باوجود یہ اندھے ہو جاتے ہیں. جیسے بھی سورہ نور کی آیت کا ریفرنس ہم نے دیکھا کہ ہاتھ باہر نکالتے ہیں اور ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. آنکھیں تو ہیں لیکن نظر ہی نہیں آ رہا، اندھے ہو گئے، آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے ہو گئے. تو وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اصل میں وہ اپنے جہالت، تکبر، تعصب، اپنی حمیت جاہلیہ، عصبی حمیت، اور اپنی انا اور اپنی بڑائی کے احساس کے اتنے اندھیروں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ گونگے بہرے ہو جاتے ہیں. وہ نہ سن سکتے ہیں، حق کو سنتے ہیں، نہ اس کو سننا چاہتے ہیں اور نہ اس کا اقرار کرنا چاہتے ہیں. من یشاء اللہ یضللہ، جس کو چاہتا ہے اللہ بھٹکا دیتا ہے. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے تو اس کو سیدھے رستے پر لے آتا ہے. اب یہاں پر وہی بات ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو سیدھے رستے کی طرف جانا چاہتا ہے، جس کے دل کے اندر ہدایت کی کوئی وہ ہوتی ہے، رمق ہوتی ہے، کوئی اس کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی طرف لے جاتے. جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے اندر
کوئی وہ ہوتی حق کو ماننے کی، کوئی اصلاح کی، کوئی خیر کی کوئی کرن ان کے اندر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور قرآن سنوا دیتا، لیکن ان کے اندر ہے ہی نہیں، یہ حق کو ماننا ہی نہیں چاہتے، تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی بھی کسی کو ہدایت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہتا ہے وہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے، اس کے لیے راستے کو سیدھا کر دیتا ہے. یاد رکھیے انسان کو پہلا قدم خود اٹھانا پڑتا ہے، اس کو پہلے خود تڑپنا پڑتا ہے. اللہ تعالی لوگوں کو احساس ضرور دلاتے ہیں، ہلاتے ضرور ہیں، پھر جس کے اندر خیر ہوتی ہے وہ ان حادثات سے، ان واقعات سے، ان نعمتوں کے ملنے یا ان نعمتوں کے چھن جانے سے اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے. لیکن جن کے اندر خیر ہوتی ہی نہیں، جنہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا ہوتا ہے، ان کے اوپر جب مصیبتیں آتی ہیں تو وہ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں وہ اس پہ تکبر کرنے لگتے ہیں، اور اللہ تو ان کی زندگی میں کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. تو پھر ان کے لیے زبردستی اللہ تعالیٰ راستے سیدھے نہیں کرتا. ہاں، جس نے اپنی فطرت کو مسخ نہیں کیا ہوتا، جس نے اپنے دل کو کالا نہیں کیا ہوتا، اللہ اس کو ہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو مختلف زندگی میں سرکمسٹانسز میں لے کر آتے ہیں، کبھی اس کو نعمتیں دے کر اپنی طرف بلاتے، کبھی اس کو کسی مصائب میں الجھا کے اپنی طرف بلاتے، کسی تکلیف میں مبتلا کر کے بلاتے، کبھی اس کو قرآن سنواتے ہیں، کبھی اس کو کوئی کسی کا کال سمجھ آ جاتا ہے. لیکن وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے اتنا اپنے آپ کو رب سے دور کیا ہوا نہیں ہوتا، اس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہوتی. قل کہہ دیجئے ارأیتکم، کیا دیکھا تم نے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ کا، او اتتکم الساعۃ، اور یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، اغیر اللہ تدعون، کیا تم کسی غیر اللہ کو پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. دیکھو اگر تمہارے پاس کوئی مصیبت تم پر پڑتی ہے تو پھر تم کس کو پکارو گے؟ اور پھر انہی کے رویے کو بتایا گیا، انہی کے رویے کو آگے بتایا گیا، بل ایاہو، بلکہ صرف اسی کو، تدعون تم پکارو گے. ٹھیک ہے، صرف اسی کو تم پکارو گے. اور ان کا یہ جو رویہ تھا اس کو قرآن میں اور جگہ پر بھی بیان کیا گیا، جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم سے وہ سب گم ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو سوائے اس کے، یعنی اللہ کے. کیونکہ یہ پکارتے تو اللہ کو بھی تھے نا، دعاؤں میں تو اللہ کو پکارتے تھے، لیکن ساتھ میں یہ پھر اپنے شریکوں کو بھی پکارتے تھے. اور خاص طور پر ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ سمندری سفر میں جو ہے نا خاص طور پر اللہ کو پکارا کرتے تھے. اور خشکی پر جو ہے ان کے رب اور تھے، اسی لیے آتے نا کہ سمندر میں بھی اللہ معبود وہی ہے اور خشکی پر بھی معبود وہی ہے. یہ تمہاری جو ہیں وہ تم نے بنا رکھی ہیں، کس کو خشکی پر کس کی عبادت کرنی ہے اور تری پر کس کی عبادت کرنی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اکرمہ بن ابو جہل کا اسلام لانے کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ کس طرح سے مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ جب مصیبت کا وقت ان پر آتا ہے، اور خاص طور پر جب ان کے جو بحری جہاز تھے وہ طوفان کی گرد میں آ جاتے تو یہ اپنے معبودوں کو پکارتے. جب مصیبت نہ ٹلتی، موت بالکل سامنے آنے لگتی، تو کہتے اب صرف ایک اللہ ہی کو پکارو. یعنی ان کا طریقہ تھا، ان کا عقیدہ تھا. پہلے یہ دوسروں کو پکارتے رہتے اور جب بالکل موت سامنے آ جاتی تو کیا کہتے، اب صرف ایک اللہ کو پکارو. تو ان کی یہ جو عادت ہے اس کا ذکر آیات میں آیا ہے، جیسے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اب ہوا یہ کہ فتح مکہ کے بعد جب ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو تھے وہ اس خیال سے مکہ سے بھاگ گئے کہ پتہ نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کیا ان کے ساتھ سلوک کریں. تو وہ جدہ پہنچے، یعنی اس وقت وہاں پر پہنچے جو پورٹ تھی اس وقت کے عرب کی. تو وہاں پر سے کشتی میں سوار ہو کے حبشہ کی طرف نکل گئے. راستے میں کشتی جو تھی وہ طوفان میں گر گئی تو مشرکوں نے اپنی عادت کے مطابق پہلے اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارنا شروع کیا، اور پھر جب طوفان بڑھتا چلا گیا اور یہ احساس ہوا کہ بس اب تو بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو
اس وقت انہوں نے کیا کیا، یہ اعلان کیا کہ اب جو ہے وہ صرف ایک اللہ کو پکارا جائے. ٹھیک ہے، مطلب باقاعدہ انہوں نے یہ سوچا کہ اب جو ہے صرف ایک خدا کو پکارنے کا وقت آ گیا ہے. تو اکرمہ نے یہ سوچا کہ اگر سمندر میں مصیبت کے وقت ایک اللہ کا ہی نام لینا ہے تو پھر یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے 20 سال سے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ مصیبت میں کام آنے والا صرف اللہ ہے. یہ جو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو یہ نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ تمہارا کچھ سنوار سکتے ہیں. تو اکرمہ نے اس وقت عہد کیا کہ اگر آج اس طوفان سے میری جان بچ گئی تو میں سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کا کرنا ایسا ہوا کہ طوفان تھم گیا، کشتی والوں کی زندگیاں بچ گئی، اکرمہ واپس آئے اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا اور باقی عمر پھر اسلام کی خدمت میں صرف کر دی. تو یہ بات جو ہے یہ صرف اکرمہ تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اب دیکھیں کہ جب بھی کسی کے سامنے کوئی اس طرح کی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو چاہے کتنا بھی ہر درم انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی ضدی، ایون جو کسی خدا کو نہیں مانتے وہ بھی اس وقت کہہ اٹھتے ہیں کہ اگر واقعی کوئی خدا ہے تو اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نکال لے تو ہم اس کو مان جائیں گے. یہ انسان کا ایک عمومی رویہ بھی ہے اور بالخصوص ان کی جو طریقہ تھا ان کا بھی یہاں پر بیان کیا گیا. فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ، پھر وہ کھول دے گا اسے جو تم پکارو گے، الیہ طرف اس کے، ان یشاء اگر وہ چاہتا، اگر وہ چاہے، وَتَنْسَوْنَ اور تم بھول جاؤ گے، مَا تُشْرِكُونَ جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. اگر یہاں بیان کیا جا رہا ہے نا کہ صرف تم اللہ ہی کو پکارو گے اور جب اللہ تعالیٰ تم سے اس کو دور کر دیں جس چیز کے لیے تم پکار رہے ہو، یعنی مصیبت کو، اس کو، تکلیف کو ہٹا دیں، تو اس وقت تم اپنے تمام شریکوں کو بھول جاؤ گے. لیکن پھر ہوتا کیا تھا، جب یہ خشکی پر آتے تھے قرآن کریم میں ان کا یہ طریقہ بیان کیا گیا کہ جب یہ پھر خشکی پہ واپس آتے تھے تو پھر یہ شرک کرنا شروع کر دیتے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے امتوں کی طرف آپ سے پہلے بھی، یعنی پہلے بھی رسول بھیجے گئے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تو پس پکڑ لیا ہم نے انہیں ساتھ تنگی اور تکلیف کے، شاید کہ وہ عاجزی کریں. ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں کہ، یعنی اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان درست رستے پر رہے، صراط مستقیم پر رہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے مختلف انتظامات کیے ہیں. چوائس تو دے دی انسان کو، ٹھیک ہے، جن و انس کو، لیکن بہترین ذرائع مہیا کیے کہ وہ سیدھے رستے کو اختیار کرے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، انبیاء کے ساتھ کتب اتاری، ٹھیک ہے، اور نیک اور صالح لوگوں کے گروہ رہے ہر امت میں جو صحیح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہے. مسلسل انسانیت کی اصلاح کے لیے ایسا ہوتا رہا. اس کے علاوہ دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی لوگوں کو ایسی جگہ پر ایسے طریقے سے مبتلا کرتے، یعنی سختی میں، تنگی میں، بالبأساء والضراء، ٹھیک ہے، ان کو اس طریقے ایسے زندگی میں اتار چڑھاؤ میں لے کر آتے کہ وہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف عاجزی کریں، وہ رب کو مان جائیں. گویا ہماری زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں نا، اس کا مقصد ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹ جائے، وہ اپنے رب کی طرف لوٹ ہے. اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا انسان کی فطرت میں بھی یہ چیز ہے، جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں ہمیں اللہ زیادہ یاد آتا ہے، اور جب ہم خوش ہوتے ہیں، جب ہم خوشحال ہوتے ہیں، جب ہم صحت مند ہوتے ہیں تو ہماری عبادتوں میں بھی اور ہماری دعاؤں میں بھی اور ہماری رہن سہن میں بھی اللہ کی یاد اس طرح نہیں ہوتی. یہ گویا انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے، تو اسی کے چونکہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس کے ڈی این اے میں یہ چیز موجود ہے، تو اس لیے پھر اس کو اس کے ذریعے بھی اصلاح کی طرف بلایا جاتا ہے. یعنی وہ اس کے اوپر ایسے حالات کیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے.
پھر یہ ہوتا ہے فلولا اذ جاءہم بأسنا، پھر کیوں نہ جب آیا ان کے پاس عذاب ہمارا، تضرعوا، انہوں نے عاجزی کی. اب انسانوں کے اندر ایسے گروہ بھی موجود ہیں کہ اس حال میں بھی، جیسے بھی پہلے بھی ہم نے دیکھا نا، ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان پر تکلیف آتی ہے تو اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کیوں نہ انہوں نے عاجزی کی جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا. اس لیے ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو چکے تھے. اور ان کے دل کیوں سخت ہو چکے تھے؟ شرک، دشمنی، ضد، تعصب، سرکشی، نافرمانی، وہ ساری نیگیٹیوٹی جسے انہوں نے اپنے دل کالے کر رکھے تھے. تو جب دل کالا ہو جاتا ہے، جب دل سخت ہو جاتا ہے، جب دل پر مہر لگ جاتی ہے، جب دل پر زنگ لگ جاتا ہے، تو پھر کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی. اور ایسے میں جب انسان کا دل اس حال میں ہوتا ہے کہ ہدایت کے دروازے اس پہ بند ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے ہی شیطان اپنی کاروائی شروع کرتا ہے. اپنے جتنے بھی مکالمے آگے بھی پڑھیں گے، پیچھے بھی پڑھیں، شیطان کے جو عزازیل کے یا ابلیس کے اللہ تعالی کے ساتھ، اس میں اس نے یہ کہا، یہ دعویٰ کیا کہ میں بہکاؤں گا، سب کو بہکاؤں گا، اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا آدم کو، آدم کی اولاد کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر ابلیس نے بھی اقرار کیا کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کو وہ بہکا نہیں سکے گا. اور اللہ کا مخلص بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے زندہ رہتا ہے، اللہ کے لیے زندہ رہتا ہے، اسی کے نام پر مرتا ہے، اسی کے نام پر اپنی زندگی گزارتا ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ گناہ نہیں کرتا، لیکن جو اللہ کی نام پر زندگی گزارتا ہے نا، جو اللہ کے لیے مخلص ہوتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، جس کا جینا جس کا مرنا جو ہے وہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کے اس میں ہوتا ہے، تو اس سے جو غلطی ہو جاتی ہے تو وہ واپس پلٹ جاتا ہے اللہ کی طرف. تو وہ جب واپس پلٹ جاتا ہے تو اس کے دل پر جو سیاہ نقطہ لگا ہوتا ہے وہ دھل جاتا ہے. لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جب وہ گناہ کرتے ہیں نا، تو وہ جب شیطان ان کو بہکاتا ہے، ان کو بلاتا ہے اپنی طرف، تو وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ توبہ کے راستے کی طرف جانے کی بجائے، جیسے ابتدا میں آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی تھی، پلٹ گئے تھے، تو اللہ نے ان کو نبوت بھی دی، یعنی ان کی توبہ بھی قبول کی اور پھر ان کو نبوت کے درجے پہ بھی فائز کیا. اور دوسری طرف ابلیس سے غلطی ہوئی تو وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا. دونوں نے غلطی کی تھی، آدم نے بھی کی تھی، ابلیس نے بھی کی تھی. لیکن آدم علیہ السلام نے عاجزی کی، توبہ کر لی، معاف کر دیے گئے. اور آدم ہی کے اولاد میں سے مقربون بھی ہیں، سابقون سابقون بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، اللہ کے خلیل بھی ہیں، اللہ کے دوست بھی ہیں. لیکن ابلیس، اس نے کیا کیا؟ اس نے غلطی کی تو مانی نہیں اور تکبر میں مبتلا ہو گیا. تو دنیا میں بھی، انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یا تو عدم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کا دل سخت نہیں ہوتا، اس وقت سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈھٹائی کرتے ہیں، جو اڑ جاتے ہیں اپنی غلطی پر، جو اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور شیطان ہی انہیں یہ رستے دکھا رہا ہوتا ہے اور وہ شیطان کے پیچھے چلتے جاتے ہیں غصے میں. اور جیسے ابھی میں نے عرض کیا نا کہ کسی کی دشمنی میں، ضد میں، تعصب میں، ایک اور کسی جذباتی کیفیت میں، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ جو غصے میں آ کے بھڑک رہے ہوتے ہیں، شیطان ان کو سجھاتا ہے کہ بالکل گڈ، ویل ڈن، بہت اچھا کر رہے ہو، ایسے ہی ہے، یہ تم ہی مظلوم ہو، تمہارے ساتھ ہی زیادتی ہوئی ہے. اور وہ غصے کو اور بھڑکاتا ہے اور یہ بھڑکتے چلے جاتے. وہاں کہیں اندر سے آواز آتی بھی ہے نا کہ اعوذ باللہ پڑھو، شیطان کر رہا ہے، تو شیطان اس آواز کو ان کو سمجھنے ہی نہیں دیتا اور زیادہ ان کو غصہ دلاتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ شیطان جو ہے وہ جذبات کے راستے سے آتا ہے. بہت زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے، جذبات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، چاہے وہ خوشی کے ہوں، غمی کے ہوں، غصے کے ہوں، محبت کے ہوں. جذبات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. لوگ محبت کے نام پہ زنا تک کر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کرنا آتا. وہ سمجھتے ہیں محبت ہے، وہ حالانکہ محبت نہیں ہوتی، تو شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ہوتا اس رستے کو.
ٹھیک ہے، تو ان پر کیوں نہیں اثر ہوا؟ انہوں نے تو رسولوں کو ہی جھٹلا دیا، کتابوں کو بھی جھٹلا دیا، بات نہیں مانی. پھر اللہ نے جب ان کے اوپر کوئی تکلیف بھیجی، پریشانی بھیجی، تو اس میں بھی ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے اور یہ اتنا شیطان کے پیچھے لگ چکے تھے کہ انہوں نے تب بھی عاجزی نہیں کی. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ زبردستی تو کسی کو سیدھے رستے کی طرف لاتا نہیں. اللہ نے رسول بھیجے کہ سیدھے رستے پہ آؤ، رسولوں کے ساتھ کتابیں بھیجی کہ سیدھے رستے پر آؤ. نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے کسی دکھ تکلیف میں، کسی پریشانی میں مبتلا کیا کہ یہ غور و فکر کرے، یہ عاجزی کرے. نہیں آئے، پھر بھی شیطان کے پیچھے لگے رہے. فلما نسو، تو پھر جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بھی، جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے، جو جس طرف ان کو بلایا جا رہا تھا، جو ان کو ہدایت دی جا رہی تھی، جب وہ صراط مستقیم کی طرف آنا بھول گئے، جب وہ اپنے رب کی طرف آنا بھول گئے، جب وہ اللہ کی تعلیمات کو بھول گئے، تو اب اللہ تعالیٰ پھر ان کو ڈھیل دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو کھول دیا ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون استدراج ہے. یاد رکھیے، جب گناہوں کے باوجود نعمتیں ملتی رہیں تو یہ خوش ہونے کا مقام نہیں ہے، یہ ڈرنے کا مقام ہے. جیسے آتا ہے نا قرآن کریم میں کہ تم نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا، تم نے ہمیں بھلا دیا، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے. ٹھیک، ڈرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ گیو اپ کر دے. اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے، جاؤ بھاڑ میں، جاؤ جہنم میں. یہ بہت زیادہ اللہ رحم کرے ہم پر، یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. تو اگر کبھی گناہوں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور غلطیوں کے باوجود ہمارے اوپر نعمتوں کے دروازے کھلے میں، رک جائیں وہیں پہ، سوچیں میں نے تو یہ بھی غلط کیا، یہ بھی غلط کیا، یہ بھی غلط کیا، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے. صحابہ کرام پہ جب کوئی بیماری نہیں آتی تھی، کوئی تکلیف نہیں آتی تھی، کوئی کافی عرصہ ہو جاتا تھا، کوئی غزوہ کا موقع نہیں آتا تھا، تو وہ ڈرنے لگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ استدراج تو نہیں کر دیا. یعنی زندگی میں آنے والی پریشانیاں بھی، وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کو، مفہوم ہے روایت کا، پھر اس کو مختلف آزمائشوں سے گزارتا ہے. جس سے بڑا کام لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اس سے مختلف ادوار میں سے گزارا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ انہوں نے بھلا دیا تو پھر ہم نے ان پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے. حتیٰ اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے اس میں، بما اوتوا، جو وہ نعمتیں دیے جا رہے تھے، اخذناہم بغتۃ، تو پکڑ لیا ہم نے انہیں اچانک. فاذا ہم مبلسون، تو اس وقت پھر وہ مایوس ہونے والے، اس وقت وہ مایوس ہو گئے. کیونکہ ڈھیل دینے کے بعد جب اللہ تعالیٰ رسی کھینچتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کی موت کا ہی وقت ہو، اور موت کے وقت اس کے اوپر وہ حقیقت کھلتی ہے کہ اب تو توبہ کا وقت بھی نہیں ہے، اور میرا تو انجام وہ جب موت کے فرشتے دیکھتا ہے جو جہنم کے وہ لے کے آتے ہیں ٹاٹ، تو اس وقت وہ پھر مایوس ہو جاتے. اس وقت ان کے پاس کوئی جو ہے وہ راستہ نہیں رہتا. اور پھر قوموں پر جب عذاب آیا، جیسے فرعون کی مثال ہمارے سامنے، کہ جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اسے کہا گیا اب جب موت تمہارے سامنے کھڑی ہے، اب تم ایمان لاتے، کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس وقت تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے، اس وقت ان پر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. حضرت حسن بصری کہتے ہیں، یہ حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ جس نے کشادگی کے وقت اللہ تعالیٰ کی ڈھیل نہ سمجھی وہ محض بے عقل ہے، اور جس نے تنگی کے وقت رب کی رحمت کی امید چھوڑ دی وہ بھی محض بے وقوف ہے. یعنی انسان کے اوپر کشادگی آئے یا تنگی آئے، غم آئے یا خوشی آئے، اس کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. مجھے نعمتیں مل رہی ہیں تو یہ میرے کوشچن پیپر کا کون سا کوشچن ہے، اس میں مجھے کیا کرنا ہے. اسے تکلیف پہنچ رہی ہے، غم میں مبتلا ہے، تو فوراً چکنا ہو جائے کہ یہ میرا کون سا کوشچن ہے، مجھے اس کو کیسے اس کو آنسر کرنا ہے.
کہاں مجھے صبر کرنا ہے، کہاں مجھے شکر کرنا ہے، کہاں مجھے اللہ کی رحمت ڈھونڈنی ہے اس کے بیچ میں، مجھے کہاں جو ہے وہ شکر گزاری میں نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ کچھ بھی جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے نا، وہ ہیپhazardly نہیں ہوتا، وہ بلا وجہ نہیں ہوتا۔ مومن باشعور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مومن سمجھدار ہوتا ہے، وہ نہ نعمتیں پانے پر اتراتا ہے اور نہ دکھ تکلیف آنے پر اللہ سے مایوس ہوتا ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اسی طرح قتادہ کا قول ہے، قتادہ کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کی فرمان سے سرتابی کرتی ہے، یعنی اس کی سرکشی کرتی ہے، تو اول تو انہیں خوب دنیا مل جاتی ہے، اور جب وہ نعمتوں میں پڑ کر بدمست ہو جاتے ہیں تو پھر اچانک پکڑ لیے جاتے ہیں۔ لوگوں، اللہ کی ڈھیل کو سمجھ جایا کرو، نافرمانیوں پر نعمتیں ملیں تو غافل ہو کر نافرمانیوں میں بڑھ نہ جایا کرو، اس لیے کہ بدکار اور بدنصیب لوگوں کا یہ کام ہے۔ اسی طرح زہری کہتے ہیں، زہری کا قول ہے، وہ کہتے ہیں ہر چیز کے دروازے کھول دینے سے مراد دنیا میں آسائش اور آرام کا ملنا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ کسی گنہگار شخص کو اس کی گنہگاری کے باوجود اللہ کی نعمتیں دنیا میں مل رہی ہیں تو سمجھ لو کہ یہ استدراج ہے، یعنی یہ ایک ڈھیل دی گئی ہے اس کو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی۔ ایک اور روایت میں کہ جب کسی قوم کی بربادی کا وقت آ جاتا ہے تو اس پر خیانت کا دروازہ کھل جاتا ہے، یعنی پھر لوگ خوب مال و دولت جو ہے وہ حرام طریقے سے سمیٹنے لگتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ نعمتیں اکٹھی کریں، انہیں لگتا ہے کہ وہ خوشحالی اکٹھی کریں، لیکن یہ اصل میں ان کی تباہی سے تھوڑا سا پیچھے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو پس کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ جو اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اور جو اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کو اس کی اتنی پرواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو رسوا نہیں کرتے، اور اس کے لیے ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، حالانکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا، وہ ڈیزرو نہیں کرتا وہ نعمتیں، وہ جنتیں۔ نہ انسان کی اتنی عبادتیں ہو سکتی ہیں اور نہ اتنا اس کی کوششیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ رب جو الحمید ہے، جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہ اتنا اکنالج کرتا ہے اس کو کہ تھوڑے سے عمل پہ بھی بڑا اجر دیتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ قل ارأیتم، کہہ دیجئے کہ کیا تم نے غور کیا؟ پیچھے بھی ہم نے یہ پڑھا نا کہ جہاں پہ رعا آتا ہے تو رعا جو ہے وہ نظرہ کے معنی میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا انظر تم، کیا دیکھا تم نے۔ نظر جو ہوتا ہے، نظرہ جو ہوتا ہے وہ ظاہری چیز پہ دیکھنا ہوتا ہے، لیکن رعا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنا، یا تو حصی طور پر سامنے نظر آ رہی ہے، یا پھر غور و فکر کر کے کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے، یا یہ کہ جو ظاہری سمجھ آ رہی ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو کیا غور کیا تم نے؟ ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بی، کہ تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تمہارے کان لے اور تمہاری آنکھیں لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو کون سا غیر اللہ ہے جو اس کے سوا تمہارے پاس یہ چیزیں لوٹائے؟ کون ہے جو تمہیں یہ سب کچھ لوٹائے؟ کیا کبھی تم نے غور کیا؟ جیسے سورہ ملک میں بھی آتا ہے نا کہ هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کان دیے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں بنائی اور دل بنائے، اور بہت قلیل تم شکر گزاری کرتے۔ قلیلا ما تشکرون مطلب یہ کہ تم ان کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہی نہیں کرتے، تم اس چیز کو سوچتے ہی نہیں کہ یہ تمہیں دینے والا کون ہے، تمہیں کس نے یہ نعمتیں دی۔
اور اگر یہ نعمتیں چھن جائیں تو پھر کون ہے جو یہ لوٹائے گا؟ کون لا کے دے سکتا ہے؟ جیسے ایک اور جگہ آتا ہے کہ اما یملک السمع والابصار، کون ہے جو سمع اور ابصار کا، جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہو؟ کیا انسان مالک ہے؟ اگر انسان مالک ہوتا تو پھر کبھی کسی کی آئی سائٹ کمزور نہ ہوتی، کبھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو سماعت ہے وہ افیکٹ نہ ہوتی، کیونکہ کون چاہے گا کہ اس کو نقصان ہو؟ جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہا گیا نا کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو پھر تو میں اپنے لیے ساری خیر ہی سمیٹ لیتا، پھر تو مجھے کوئی شر پہنچتا ہی نہ، کبھی مجھے کوئی تکلیف پہنچتی نہیں۔ تو اگر ہم اپنی جسم کے خود مالک ہوتے تو مالک کب اپنے دولت کو آگ لگاتا ہے؟ جو مالک ہوتا ہے وہ کب اپنے خزانے کو لٹاتا ہے، خود ضائع کرتا ہے، اس کو آگ لگاتا ہے؟ نہیں نا، وہ تو نہیں چاہتا کہ وہ خراب ہو، وہ لٹ جائے۔ تو اس سے یہ ان کو چکنا کیا جا رہا ہے کہ غور تو کرو کہ کان اور آنکھیں اور دلوں پر بھی اگر اللہ مور لگا دے، کان آنکھیں تمہاری واپس دے جائے، تو اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو تمہارے پاس یہ لائے؟ اپنے وجود سے مثال دی گئی نا، پھر جیسے اس ملک میں ہی آتا ہے کہ کل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ اور یہ تو بہت خوبصورت مثال ہے، اتنی پریکٹیکل مثال ہے۔ آپ دیکھیں کہ عرب کے صحرا میں تو جو پانی کی کیفیت تھی سو تھی، جو اربن ایریاز ہیں وہاں پر بھی، کراچی میں بھی لوگوں کو اس چیز کی جو ہے وہ اندازہ ہے شدت سے، ادھر پنڈی اسلام آباد میں رہنے والوں کو بھی اندازہ ہے کہ آپ بورنگ کراتے جائیں نیچے 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 جتنا مرضی، اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو اس جگہ پر پانی اوپر نہیں آتا، حالانکہ اس سے کچھ فٹ دور کسی دوسرے کے گھر میں، کچھ میٹرز دور کسی دوسرے کے گھر میں پانی آ رہا ہوتا ہے اور تھوڑی سی ڈگنگ کے بعد ہی نکل آتا ہے۔ تو اب کل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورن، اگر اللہ نیچے لے جائے زمین میں پانی کو، ہمیں یاتیکم بماء معین۔ پھر سورہ ملک میں یہاں پڑھتے ہیں آپ کہ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کیا وہ جو پھر جو تمہیں رزق دے رہا ہے اپنا رزق روک لے، کیا کرو گے؟ لیکن یہ تبھی وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں نا جب وہ اس چیز کو مانے کہ رزق اللہ دے رہا ہے، پانی اور زمین کے اور آسمان کے خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے، ہمیں پیدا صرف اللہ نے کیا، اور ہماری جتنی جو بھی یہ ہمیں نعمتیں ملی ہیں، ہمارے اپنے جسم کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ بھی ہمیں صرف اللہ نے دی، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ کیونکہ جب انسان کا دماغ شرک سے آلودہ ہو جاتا ہے نا تو بہت ساری تعویلیں کر لیتا ہے، حالانکہ کتنی کلیئر مثال اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں کہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بھی، کون اور تمہیں لا کے دے سکتا ہے؟ اب دیکھیں چھوٹی سی مثال سے کہ کڈنی خراب ہو جاتے ہیں جب دونوں، آپ جتنے مرضی ڈائلسس کرائیں، آپ کے پاس بہت مال و دولت بھی ہو، آپ کہیں گے جی ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ کرا لیں گے، ہم لیور ٹرانسپلانٹ کرا لیتے ہیں۔ ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد بھی آپ کے اپنے بلڈ ریلیٹو آپ کو ڈونیشن دے دے، کوئی آپ کے لیے اپنا کڈنی دے بھی دے، تب بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، کوئی ڈاکٹر گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ کڈنی کتنا عرصہ چلے گا۔ کون شفا دے سکتا ہے؟ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے ہاتھوں میں نوٹ لے کے گڈیاں لے کے پھرتے، کہتے ہمارے بچے کو بچا لیں، کون بچا سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ عین اسی وقت پھر شیطان بہکا دیتا ہے، پھر شیطان لوگوں کے ذریعے آتا ہے، فلانے کے پاس جاتے، فلاں بابے کے پاس جاتے، فلاں جگہ پر جا کے یہ چڑھاوا چڑھاؤ، فلاں تم یہ کر لو، تم وہ کر لو، یہ باندھ دو، اس کے ساتھ یہ تعویذ باندھ دو، یہ کالی ڈوری باندھ دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ یہی تو آزمائش ہوتی ہے پھر کہ کون اللہ کے سوا اس کو واپس لا سکتا ہے؟ کوئی اور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہ تبھی ہوتا ہے، تبھی انسان ان جگہوں پر بچ سکتا ہے جب وہ خالص ہوتا ہے اللہ کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا نا میرے مخلص بندوں کو نہیں تم بہکا سکو گے، یعنی شرک جن کے جو اللہ کے ساتھ کسی بھی لیول پر شرک نہیں کرتے، تو وہ پھر اس ٹائم پر بھی جبکہ لوگ انہیں مختلف شیطان جو ہے لوگوں کے ذریعے ان کو مختلف راستے دکھا رہا ہوتا ہے، وہ تب بھی
شرک نہیں کرتے، تب بھی وہ کہتے نہیں اللہ ہی کے شفا دے گا۔ یہاں بھی انہیں یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو پھر کون لا کے دے گا تمہیں، کوئی اور ایسا الہ جو تمہیں لوٹا دے؟ تو جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا اس میں قرآن کریم میں کہ جب موت کی سکرات طاری ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم تم سے زیادہ ان کے قریب ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنے اس میں شرک میں سچے ہو، اعتقادات میں سچے ہو، تو پھر تم اس مرنے والے کی جان کو واپس لوٹا کیوں نہیں لیتے ہو؟ پھر کیوں نہیں تمہارے جو ہیں وہ دیگر جو اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم نے اپنا بنا رکھا ہے وارث، اپنا مشکل کشا بنا رکھا ہے، وہ کیوں نہیں اس کو لوٹا دیتے؟ وہاں کیوں بے بس ہیں وہ؟ لیکن بات وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مثالوں کے ساتھ سمجھایا، اور ڈیلی لائف کے اندر سے آپ ہمیں سمجھایا بتایا، لیکن شیطان انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا۔ پھر جو انسان کسی جذباتی کیفیت میں، کسی ایسے کمزور لمحے میں شیطان کی بات مان لیتا ہے تو پھر شیطان گویا اس کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر وہ ہر دفعہ اس کو بہکاتا ہے، اور اگر وہ اسٹرانگ ایمان کا نہیں ہوتا اور وہ اس کو جھٹکتا نہیں ہے تو وہ اس کے پیچھے چل پڑتا۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، دیکھو کس طرح ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں آیات کو، پھر وہ اعراض کرتے ہیں، مختلف طریقے سے ہم انہیں بیان کر رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، پھر بھی یہ بات نہیں مانتے، پھر بھی یہ بات نہیں مانتے۔ صدف کہتے ہیں سیپی کو۔ سیپی آپ نے دیکھی ہوگی، سیپ جو ہوتی ہے وہ ایسے تھوڑی سی کروڈ ہوتی ہے۔ سیپ دیکھی ہے نا مختلف، آپ نے اس پہ وہ بھی بنے ہوتے ہیں، اس کے نیکلس وغیرہ بھی بنے ہوتے ہیں، یا سی شور پہ اگر آپ گئے ہو تو وہاں پڑی ہوئی بھی ہوتی ہیں، تو سیپ کے اندر کرو ہوتا ہے، تو اسی سے یہ لفظ بنا یصدفون، مڑ جانا۔ مڑ جانے سے پھر ترجمہ کیا گیا کہ وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ ان کو مختلف طریقوں سے سمجھایا جا رہا ہے لیکن وہ مانتے نہیں، اور وجہ پیچھے کیا ہے؟ وہی وجہ ہے کہ وہ ماننا چاہتے نہیں، ان کے اندر تکبر ہے یا تعصب ہے یا جہالت ہے یا جو بھی ہے، وہ اپنی اس کیچڑ میں سے، اس اندھیرے میں سے نکلنا نہیں چاہتے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو بار بار جو ہے ان کو بتا رہے ہیں، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ پھر کہہ دیجئے ان سے کہ کیا تم نے یہ غور کیا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک تم پر آ جائے یا اعلانیہ آ جائے، بتا دیا جائے، جیسے حضرت صالح نے بتا دیا تھا اپنی قوم کو کہ 2 دن بعد تم پر عذاب آ جائے گا، 3 دن بعد، تو هل یہلک الا القوم الظالمون، تو پھر ظالموں کے علاوہ تو اور کوئی بھی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ ذرا غور تو کرو، پچھلے انبیاء کے جو واقعات ہیں ان پر ذرا غور کرو، ذرا دیکھو کہ جب انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا تو کس طرح جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، جو اللہ کو ماننے والے تھے، ان کو بچا لیا گیا، اور جو شرک کرنے والے تھے، جو کفر کرنے والے تھے، جو انبیاء کی بات کو ماننے والے نہیں تھے، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے نا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک اور کفر کے ساتھ خراب نہیں کیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو امن و امان میں ہیں اور جو ہدایت یافتہ ہیں، تو وہ تو بچا لیے جائیں گے۔ تو عذاب کس پر آئے گا؟ جو شرک کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر یہ کہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔ رسولوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں کو، ایمان لانے والوں کو ان کے درجوں کی خوشخبریاں سنائیں، اور جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو انہیں ان کے برے انجام سے ڈرائیں۔ رسولوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کھینچ کر سیدھے رستے پر لائیں، یا یہ کہ وہ ان کو سیدھے رستہ پر لا سکے، اس کا اختیار نہیں ان کے پاس، وہ صرف بتا سکتے ہیں، ان تک صرف ابلاغ کرنا ہے۔ اور بتانا کیسا؟ ابلاغ بلغ یبلغ تبلیغ، یعنی مؤثر طریقے سے، مبالغہ ہوتا ہے نا اس میں، مؤثر طریقے سے، بہترین طریقے سے،
اور ساری زندگی وہ لگا دیتے اس میں. جیسے حضرت نوح نے فرمایا کا ذکر آتا نا سورہ نوح میں کہ ثم قال نوح ربی انا دعوت قومی لیلا و نہارا، پھر ثم انی دعوتہم جہارا، ثم انی دعوتہم میرے ذہن سے آیت نکل گئی، پھر میں نے ان کو چپکے بھی دعوت دی، پھر میں نے ان کو جہرن بھی دعوت دی، پھر میں نے ان کو ان کے لیے اعلانیہ بھی دعوت دی، میں نے ان کو دن میں بھی دعوت دی، میں نے ان کو رات میں بھی دعوت دی. تو یہ ہوتا ہے ابلاغ، ہر طرح سے دعوت دینا، ہر طرح سے، ہر طریقے، ساری حکمتوں کے ساتھ لوگوں کو بشارت دینا یا ان کو انذار دینا، یہ کام ہے رسولوں کا. رسول ہدایت کسی کو نہیں دے سکتے. اس کا ذکر قرآن میں آپ بارہا پڑھیں گے بھی، پیچھے سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا. فمن آمن و اصلح، تو پھر رسولوں کے اس انذار کو سن کر، ان بشارتوں کو سن کر جو کوئی ایمان لے آیا اور اس نے اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم، تو کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی ابھی جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک اور کفر کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، تو ایسے ہی لوگ پھر کامیاب ہونے والے، ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ بچا لیے جائیں گے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ امن اور سلامتی میں رہیں گے اور وہ غمگین نہیں ہوں گے، ان کو آخرت کا کوئی غم نہیں ہوگا، وہاں ان کو کسی قسم کا عذاب نہیں دیا جائے گا، وہ امن میں ہوں گے. اور یہ والی جو آیت کا یہ حصہ ہے، اس کو ہم مختلف طریقے سے پہلے بھی سمجھ چکے ہیں. یعنی خوف اور حزن کو ماضی اور مستقبل کے ساتھ ریلیٹ کر کے ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، تو البتہ چھوئے گا ان کو عذاب بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کر چکے. یعنی وہ جس نے اصلاح کر لی، جو ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، تو وہ تو ہو جائے گا کامیاب، اور وہ جو آیات کو جھٹلا دیں گے تو ان کو پھر عذاب پہنچے گا، ان کو سزا ملے گی. کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے بات نہیں مانی، رسولوں کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات نہیں مانی. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں ہے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا، میرا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ میں اللہ کے کسی خزانے کا مالک ہوں. ولا اعلم الغیب، اور نہیں میں جانتا غیب کو. ولا اقول لکم، اور نہ میں یہ کہتا ہوں تم سے انی ملک، کہ میں کوئی نوری مخلوق ہوں، کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. اب آپ تھوڑی دیر یہاں رکیں اور سوچیں، کیا اس آیت میں کوئی پیچیدگی ہے سمجھنے میں؟ بتائیے گا. سمپل، کوئی پیچیدگی صاف سمجھ آ رہی ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ان کی زبان سے. قل کہہ دیجئے، ان کو برملا بتا دیجئے اس بات پر کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں ہے، میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، اور میں غیب نہیں جانتا. ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. ولا اقول لکم انی ملک، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. پھر کیسے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہی صفات کو ڈھونڈ لیا، ان کو اللہ کی صفات میں شامل کر دیا، ان سے استغاثہ کرنے لگے، گویا وہ ان کے پاس ہے اللہ کے خزانے، جو اللہ وہ ان سے دعا کرنے لگے، ان کو عالم الغیب سمجھنے لگے، ان کو حاضر ناظر سمجھنے لگے، ان کو نور سے بنا ہوا سمجھنے لگے. کیسے یہ گمراہی آئی؟ کس طرح سے شیطان نے اس طرح سے مزین کر دیا غلوف کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غلوف کو، کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدائی صفات بنا لی. اور حالانکہ یہ قرآن کی آیت سامنے، اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی تفسیری پیچیدگی نہیں، کوئی ایسی متشابہ چیز نہیں ہے، ایک محکم آیت ہے، بالکل واضح صاف. ان اتبع الا ما یوحی الیہ،
نہیں میں پیروی کرتا مگر صرف اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. میرا کام صرف کیا ہے, میں ایک رسول ہوں. ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں بھی, جب وہ مطالبے کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزوں کے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا گیا کہ ان سے کہو کہ کیا میں ایک بشر اور ایک رسول ہونے کے علاوہ بھی کچھ ہوں کہ میرے اختیار میں یہ سارا کچھ ہو. میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں اور میں ایک رسول ہوں. اور رسول کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ ان کی طرف وحی کرتے ہیں, وہ تمام رسول جو ہیں جو کہ انسان ہوتے ہیں, مرد ہوتے ہیں تھے, تو ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے جو وحی ان کی طرف کی جاتی تھی اس کو لوگوں تک پہنچا دیتے. اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں اتارا؟ پیچھے ہم پڑھ کے آئے کہ اگر کیونکہ انسان ہے تو انسان کی ہدایت کے لیے انسانوں کو ہی اٹھایا گیا. قل هل يستوي الأعمى والبصير, کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا. افلا تتفکرون, کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا کوئی وہ شخص جس کے پاس علم ہو وہ اس شخص کی طرح کا ہو سکتا ہے جس کے جو نابینا ہو, سوری جو لا علم ہو, جو جاہل ہو؟ بالکل اسی طرح کہ جو آنکھوں والا ہے وہ ایک اندھے کی طرح نہیں ہو سکتا. جتنی کلیئرلی ایک آنکھوں والا ایک چیز کو دیکھ سکتا ہے, اندھا نہیں دیکھ سکتا. اسی طرح جو ایمان والے ہیں وہ کفار کی طرح نہیں ہو سکتے. جو علم رکھتے ہیں وہ جاہلوں کی طرح کے نہیں ہو سکتے. جو مخلص ہیں وہ مشرکوں کی طرح نہیں ہو سکتے. هل يستوي الأعمى والبصير, اس میں آپ اندھے پن کو اور بصارت کو, روشنی, نور اور اندھیرے کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. یعنی جتنی روشنیاں ہیں ہدایت کی, علم کی, مثبت سوچ کی, وہ ساری آپ ایک طرف لکھ لیں, اور دوسری طرف جتنے اندھیرے ہیں یعنی اندھا پن ہے انسان کا, وہ سارے ایک طرف لکھ لیں. چاہے وہ کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے, جہالت ہے, تعصب ہے, نفرت ہے, حسد ہے, منفی سوچ ہے, مایوسی ہے, وہ ساری ایک طرف لکھ لیں. کیا یہ دونوں سچویشنز برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون, پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں نہیں سوچتے؟ جب اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے تو دنیا میں ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتے, آخرت میں بھی برابر نہیں ہو سکتے, اللہ اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتی. غور تو کرو, سوچو تو صحیح اس بات پر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان غور و فکر نہیں کرتا, وہ تدبر نہیں کرتا, وہ دنیا میں جانوروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے. آئے, پیدا ہو, کھائے پیے, عیش کرے, زندگی کے لطف اٹھائے اور مر جائے, وہ یہ چاہتا ہے. جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو انفرادی, جو ایک امتیازی حیثیت دی ہے وہ اس وجہ سے دی ہے تاکہ وہ, کیونکہ اس کے پاس اللہ نے اس کو عقل اور شعور کا وہ معیار دیا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. سو اگر وہ یہ کام نہیں کرتا, وہ غور و فکر کا کام نہیں کرتا, تو پھر وہ کس درجے میں چلا جائے گا؟ وہ حیوانوں کے درجے میں چلا جائے گا, کیونکہ حیوان غور و فکر نہیں کرتے, وہ ایک لگی بندی اس پہ چلتے جا رہے ہیں. افلا تتفکرون, کیا تم غور و فکر نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں تم دنیا میں بھیجے گئے ہو؟ کیا تمہارا مقصد حیات ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ تم سے چاہتے ہیں؟ خدا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ معبود کون ہے؟ اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ صفات کیا ہیں اس کی؟ کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ اپنے اوپر غور و فکر کرو. دیکھو تمہیں کس نے ہاتھ دیے ہیں. اچھا یہ ہاتھ ایسے نہ ہوتے, یہ کسی اور طرح سے ہوتے, پھر کام کیسے کرتے؟ اچھا اگر بینائی چلی جائے کون واپس لا کے دے گا؟ ہے کوئی ایسی ٹیکنالوجی جو تمہیں دوبارہ سے بینائی دے دے؟ تمام جو آنکھوں کے امراض ہیں ان کا علاج موجود نہیں ہے. بہت ساری ایسی بیماریاں بھی ہیں جس میں انسان گریجولی اپنی آئی سائٹ کھو دیتا ہے, لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے, پتہ چل بھی جاتا ہے کوئی حل نہیں ہے. فلا تتفکرون, کون یہ سسٹم آف لائف چلا رہا ہے؟ یہ دن رات کا چکر کس نے چلا رکھا ہے؟
کیوں چلا رکھا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور ڈرائیے ساتھ اس کے، کس کے؟ اس قرآن کے ذریعے انذار دیجئے لوگوں کو، ان کو یخافون جو خوف کھاتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، کوئی سفارشی، تاکہ وہ بچ جائیں، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ قرآن کا انذار ہو یا بشارت ہو، یہ اثر اسی پہ کرتا ہے جو اس سے اثر لینا چاہتا ہے، جو آخرت کی پکڑ سے ڈرتا ہے، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، وہ اس کی ہدایات پر عمل کر سکتا ہے، اور جو جس کا عقیدہ آخرت ہی درست نہیں ہوتا تو وہ اس کو اپنی من چاہے مانی پہناتا رہتا ہے۔ سو عقیدہ آخرت اتنا اہم ہے کہ یہ درست ہو تب انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، تب وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت کا درست ہونا بہت ضروری ہے، تبھی ہم اپنے ایمان کو بھی درست کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور نہ آپ دور کیجیے ان کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، اور وہ چاہتے ہیں اسی کا چہرہ۔ ما علیک من حسابہم، نہیں ہے آپ پر ان کے حساب میں سے، من شیئن کوئی چیز، وما من حسابک، اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے، علیہم من شیئن ان پر کوئی چیز، فتطردہم فتکون من الظالمین، اور اگر پھر آپ نے ان کو اپنے سے دور کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی طبقاتی عصبیت نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کے اندر۔ جو مکہ کے شرفاء تھے، سو کالڈ سردار تھے، وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بلال اور صہیب رومی جیسے اور عمار اور یاسر جیسے غریب لوگ بیٹھے ہوں تو وہ آپ کے پاس آئیں۔ ان کی جو یہ وہ تھی نا ایک تکبر ان کے اندر، بڑائی کا احساس، تو جیسے سورہ عبسہ میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چیز پر ہمیشہ مائل کیا کہ ان لوگوں کی وجہ سے، یہ جو سو کالڈ ایلیٹ کلاس ہے، ان کی وجہ سے آپ ان کو اپنے سے دور نہ کریں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالی پر کے ساتھ اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے سورہ اس میں بھی پڑھتے ہیں نا، سورہ کہف میں بھی، کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو اس کی رضامندی کی طلب کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ آپ نہیں ان لوگوں کی خاطر ان کی طرف سے آنکھیں نہ پھیریں جو دنیا کی زندگی کی آسائش کے طلبگار ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے شخص کا کہنا نہیں مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور ہر کام میں وہ حد سے گزر گیا، بلکہ ان کا ساتھ دینا جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور بعض جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بالغداتی والعشیش جو ہے، اس سے مراد نمازیں ہیں، یعنی جو نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو چیز ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے اور ان پر توجہ دینے کا کہا گیا جو خود اللہ کی طرف آنا چاہتے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی خاطر جو اللہ سے بیزار ہیں، جو پرواہ نہیں کرتے، تو ان کی خاطر آپ ان کو دور نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ جو بیزار لوگ ہیں، جو مترفین ہیں، اگر یہ نہیں مانتے آپ کی بات، یہ نہیں آپ کی بات سنتے، ان اللہ کے مخلص بندوں کی وجہ سے یہ آپ کی مجالس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو آپ کے ذمہ ان کا کوئی وہ نہیں ہے حساب، نہیں وہ مانتے تو نہ صحیح، اور نہ وہ آپ کا کوئی حساب دینے والے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ہم کی ضمیر ان مظلوم کمزور مسلمانوں کی طرف ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو یہ عمل کرتے ہیں ان کا اجر ان کو ملے گا، یعنی ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، تو
کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بھی کسی کے اعمال کا جواب دہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہوگا۔ لیکن اگر آپ ان کو دور کریں گے فتکون من الظالمین، تو یہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عبادت گزار لوگ ہیں، جو اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ کتنے مالدار ہیں یا ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ خوشحال ہیں یا وہ غریب ہیں، یہ چیز اللہ کے پاس میٹر نہیں کرتی۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دنیا کے طبقات جو ہیں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ کے پاس اونچے درجوں پر وہ ہیں جو اللہ کو یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے ساتھ لو لگاتے ہیں، اس کے لیے عاجزی کرتے ہیں، اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں، اسی کی خاطر حقوق العباد ادا کرتے ہیں، اسی کی خاطر اس دنیا میں اپنے صبح شام گزارتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ دنیاوی طور پر ان کا کیا سٹیٹس ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیاوی سٹیٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اگر ان کی اس درماندگی کی وجہ سے، ان کی اس غربت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کو دور کریں گے تو آپ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو محبتوں کے اور درجات کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ہماری محبتیں کس کے لیے ہونی چاہیے، اور ہم دنیا میں درجات کے حساب سے کس کو رتبہ دیں، تو اس کا معیار کیا ہے؟